व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह नूर की आयत नंबर 11 से शुरू करना है। पीछे क्या था? पीछे आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक लियान का कानून था। लियान किसे कहते हैं? यानी इस्तिलाहन इससे मुराद ज़ौजैन में यानी मियाँ बीवी में से हर एक की जानिब से एक कसम के साथ अल्लाह की लानत और गज़ब की शहादत देना लियान कहलाता है। वो कैसे? यानी मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी से मुकारबत करते देखता है और कहता है कि औरत ने बदकारी की है और जो इसके पेट में बच्चा है वो मेरा नहीं है। औरत फिर इसकी नफ़ी करती है कि नहीं, ये बच्चा इसी का है। तो यानी इस तरह फिर ये कसम उठाने को लियान कहा जाता है। लियान 2 हालतों में किया जाता है। एक ये कि मर्द अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाए कि मैंने इसे अपनी आंखों से दूसरे मर्द के साथ देखा है और बीवी उस इल्ज़ाम का इनकार करे। लियान से क्या होता है, जो औरत होती है वो शरई हदूद से तो बच जाती है, और लेकिन लियान मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से किया जाए तो ऑटोमेटिक इनका निकाह ख़त्म हो जाता है। लियान का यानी ये ख़ुद से नहीं किया जा सकता, ये अदालत वक्त करेगी। यानी ये केस अदालत के पास ले जाया जाएगा तो वो अगर मर्द के पास कोई गवाह नहीं है तो वो क्या करेंगे, इस तरह 4 दफ़ा कस्में मर्द उठाएगा और 4 दफ़ा कस्में औरत उठाएगी, और वो यानी 5वीं दफ़ा कहेगा कि अल्लाह की लानत पड़े मुझ पर। मर्द कहेगा कि अगर मैं झूठा निकला, तो औरत कहेगी कि अल्लाह का गज़ब पड़े मुझ पर अगर ये सच्चा निकला। तो ये शरई हदूद से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या होगा, तो इनसे इनका निकाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये है ज़िना, पीछे ज़िना का और अब लियान का। अब क्या है, ये सूरत जिसके लिए अल्लाह ताला ने यानी ये सूरत नाजिल की थी अम्मा आयशा के लिए। तो अब क्या है, ये अम्मा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था अब उसकी तरदीद अल्लाह ताला आयत नंबर 11 से 21 तक कर रहे हैं। अल्लाज़ीना बेशक वो लोग जाऊ जो आए बिल इफ़्के ये झूठ घड़ कर, उस बातुम मिनकुम ये तुम ही में से एक गुच्छा है, एक जमात है। ला तहसबूहु शर्र लकुम इसे मत समझो अपने लिए बुरा, बल हुवा खैरुल लकुम बल्कि इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम इनमें से हर शख्स मक्तसबा उसने जितना हिस्सा कमाया मिनल इसमें गुनाह का, यानी उन्हें उसका हिस्सा मिलेगा। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु और वो शख्स जिसने इसका बड़ा हिस्सा उठाया, यानी ये मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, और वो शख्स जिसने इसका बड़ा हिस्सा उठाया मिनहुम इनमें से लहु अज़ाबुन अज़ीम उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। ये हकीकत है कि जो लोग ये बोतान गढ़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक गिरोह हैं। तुम इसको अपने हक़ में बुरा ना समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर एक ने जो गुनाह कमाया वो उसके हिसाब में पड़ेगा, और इस फितने का बानी जिसने उनमें से इसका सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए तो अज़ाब अज़ीम है। ये वाक़या इफ़्क क्यों घड़ा गया, किस तरह घड़ा गया, इसकी तफसील ये है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था, आप सल्लम की आदत थी कि जब आप सल्लम सफ़र पर जाने लगते तो कुर्रा डालकर फ़ैसला फरमाते कि आपकी बीवियों में से कौन आपके साथ जाए। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के मौके पर यह कुर्रा मेरे नाम का निकला, अम्मा फरमाती हैं, और मैं आपके साथ गई। वापसी पर जब हम मदीने के करीब थे, एक मंजिल पर रात के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था कि कूच की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं उठकर रफ़ा हाजत के लिए गई और जब पलटने लगी तो क़याम गाह के करीब पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हार टूट कर कहीं गिर पड़ा है। मैं इसे तलाश करने में लग गई और इतने में काफ़िला रवाना हो गया। कायदा ये था, कानून ये था कि मैं कूच के वक्त अपने होदे यानी कजावे में बैठ जाती और 4 आदमी इसे उठाकर ऊँट पर रख देते। हम औरतें उस ज़माने में ग़िज़ा की कमी के सबब बहुत हल्की फुल्की थीं। मेरा होदा यानी मेरा कजावा उठाते वक्त लोगों को ये महसूस ना हुआ कि मैं इसमें मौजूद नहीं हूँ। वो बेखबरी में मेरा खाली कजावा ऊँट पर रख कर रवाना हो गए।
میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آخر جب اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی جو اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو یہی رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھول گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈالی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھایا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس کو مدینے میں سرداری یعنی بادشاہت ملنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ہجرت کرنے کے بعد جب اس کا مشن نہیں مل سکا تو یہ مسلمانوں کے خلاف، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں دشمنی لے کر بیٹھ گیا، مگر میں اس سے بے خبر تھی، اس سارے واقعے سے کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکرگاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں، اس وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ عورت بچ کر نہیں آئی ہے، دیکھ لو یہ تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ نعوذ باللہ گزاری ہے اور اب وہ اعلانیہ اس لیے چلا آ رہا ہے۔ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ جو میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے، کیفا تیکم، کیسی ہیں یہ، کیفا حالو کا، کیسی ہو آپ، مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنے ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلاء موجود نہ تھے، ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت یعنی دیکھ بھال اور خرچ کا بیڑا جو تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، مگر اس احسان کے باوجود مصطح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں مجھے یعنی اماں فرماتی ہیں مجھے ٹھوکر لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے ان کی اماں سے نکل گیا، غارت ہو مصطح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جو جنگ بدر میں حصہ جس نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا بٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر ہے نہیں ہے؟ پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ افطرا پرداز لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں، منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں بھی جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مصطح، حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام اور حمنہ بنت جہش حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستانیں سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی ہوئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کے کاٹی۔ اماں فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر اور رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔
یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی مجھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، کہ میں خوبصورت صبر کروں گا۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ میں اس وقت اپنے دل ہی میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی۔ اللہ خود میری طرف بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا۔ اتنے میں یکایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک۔ میری والدہ نے کہا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ واضح رہے کہ یہ کسی ایک روایت کا ترجمہ نہیں بلکہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جتنی روایتیں حضرت عائشہ سے منقول ہیں، اس سلسلے میں مروی ہیں، ان سب کو جمع کر کے ہم نے یہاں یعنی خلاصہ نکالا ہے مودودی صاحب نے۔ اس موقع پر یہ نکتہ لطیف ہی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عائشہ کی برات بیان کرنے سے پہلے پورے ایک رکوع میں زنا اور قذف اور لیان، زنا پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ہے، اور قذف یعنی تہمت لگانا اور اس کے اوپر 4 گواہ پیش نہ کرنا، اور لیان یعنی میاں بیوی قسمیں کھائیں اور ان سے نکاح ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے اور پھر یعنی یہ کہے کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا، اس کو لیان کہتے ہیں۔ کہ احکام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اسی حقیقت پر متنبہ فرمایا، یعنی خبردار کر دیا کہ زنا کے الزام کا معاملہ کوئی تفریحی مشغلہ نہیں ہے جسے نقالِ محفل کر کے استعمال کیا جائے۔ یہ ایک نہایت سنگین بات ہے۔ الزام لگانے والے کا الزام اگر سچا ہے تو وہ گواہی لائے، زانی اور زانیہ کو انتہائی ہولناک سزا دی جائے۔ اگر جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائق ہے کہ اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں تاکہ آئندہ وہ کوئی ایسی حرکت یا جرات نہ کرے۔ یہ الزام اگر شوہر لگائے تو عدالت میں لیان کر کے اسے معاملہ صاف کرنا ہوگا۔ اس بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص بھی خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے جسے دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس میں نہ زنا ہی تفریح بن سکتی ہے اور نہ اس کے چرچے خوش باشی اور دل لگی کے موضوع قرار پا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر کا ہی ایک گروہ ہے جس نے اس معاملے کو اٹھایا ہے، یعنی بظاہر مسلمان اور تمہاری جماعت کے افراد ہیں مگر حقیقت میں منافقین ہیں جو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس معاملے کو برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس میں بہتری کے کیا پہلو تھے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خیر کا ایک نمایاں پہلو تو اس کے اندر یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے اندر کے آستین یعنی آستین کے سانپ ایسے گروہ کا اچھی طرح پہچان لینے کا موقع مل جائے
اگر یہ موقع نہ پیدا ہوتا تو معلوم نہیں اندر ہی اندر یہ سرطانی پھوڑا کیا شکل اختیار کرتا اور اس سے یہ کیا مفاسد ظہور میں آتے۔ دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں اور بروقت ان کی اصلاح اور تدبیر ہو گئی۔ معاشرے کے تزکیے کے نقطہ نظر سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تیسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح تنظیم سے متعلق بہت سے احکامات اور ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اگر اس فضا کے پیدا ہوئے بغیر یہ احکام اترتے تو بہت سے لوگوں پر ان کی حقیقی قدر و قیمت واضح نہ ہو سکتی۔ تدبر قرآن۔ اور وہ شخص جس نے اس کا بڑا حصہ کمایا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف ہے جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتنے برپا کر چکا تھا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم نے سنا اس واقعے کو۔ ظن المؤمنون، سمجھتے مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بانفسہم اپنے دلوں میں، خیر بہتر، وقالوا اور کہتے ھذا افک مبین، یہ تو کھلم کھلا من گھڑت جھوٹ ہے۔ یعنی کہ قرآن نے لفظ افک ہی سے اس کی تردید کر دی ہے، اس لیے کہ افک کے معنی ہے قطعی جھوٹ، افتراء کے ہیں، گھڑنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ واقعے کی نوعیت اور اس کے مختلف کرداروں کا ذکر کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مخاطبین ہر چیز سے واقف تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ انہیں ایک بیہودہ الزام کی تفصیلات سے واقف کرایا جائے۔ یعنی ہر مسلمان مرد عورت کا حق ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ان کے اس حق کا احترام کرے، چنانچہ جب تک دلیل ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس حسن ظن کا حقدار نہیں ہے اس وقت تک اسے یہی کہنا چاہیے کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس کے اوپر 4 گواہ۔ فاذ لم یاتوا بشہداء، پس وہ جب نہیں لائے اس پر 4 گواہ، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، پس اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زنا کی جو عادی عورتیں ہیں، عادی عورتوں تک کے بارے میں یہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی کہ اس پر 4 گواہ پیش کریں۔ جب وہ نہیں لائے اس پر یہی 4 گواہ تو یہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو یہ الزام بجائے خود جھوٹا تھا جو اما عائشہ پر لگایا تھا، اور قرائن بھی صاف بتا رہے تھے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم مومنوں پر، ورحمتہ اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی، فی الدنیا دنیا، والآخرۃ آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تمہیں پہنچ جاتا ہے اس سلسلے میں جو تم نے کیا بہت بڑا عذاب۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو جب تم یعنی اس کو اذتلقونہ، جب تم اس کو لیتے جا رہے تھے، بألسناتکم اپنی زبانوں سے، وتقولون بافواہکم اور تم اپنے منہوں سے یہ بات نکالتے ہی جا رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں علم تک نہ تھا، وتحسبونہ ہینا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا تھا، قلتم تو تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، ان نتکلم بہذا کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں، سبحانک تیری ذات پاک ہے اللہ، ھذا بہتان عظیم یہ ایک بہت بڑا الزام اور بہت بڑا گناہ تھا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا کبھی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان آیات سے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا، یہ قاعدہ کلیتاً نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تمام معاملات کی بنا حسن ظن پر ہونی چاہیے،
اور سوء ظن یعنی برا گمان صرف اس حالت میں کیا جانا چاہیے کہ جب کہ اس کے لیے کوئی ثبوتی اور ایجابی بنیاد ہو۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو، اور ہر شخص اپنی بات میں سچا ہے جب تک کہ اس کے ساکت الاعتبار ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشات کہ وہ بے حیائی کو فروغ دیں، فی الذین آمنوا ایمان والے لوگوں کے بارے میں لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم بے شک اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتیں تم پر، بے شک اللہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی۔ محل وقوع کے لحاظ سے یہ تو آیت کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کر اور انہیں اشاعت دے کر یعنی پھیلاتے ہیں، مسلم معاشرے میں بد اخلاقیاں پھیلانے اور امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبا لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن آیت کے الفاظ فحش پھیلانے کی تمام صورتوں میں پر حاوی ہیں۔ ان کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے اور قصوں اور اشعار، گانوں اور تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی۔ نیز وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے لیے اکٹھے رقص کرنا اور تفریحات کا انتظام۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع اور وسائل کا سد باب کرے، یعنی کہ اس کے قانون میں جو تعزیرات ہیں ان کو لازمی قرار دے، جن کا ہاتھ کاٹنا ہے ان کا ہاتھ کاٹے، جن کو سزا دینی ہے زنا کی ان کو سزا دی جائے۔ اس طرح اگر جرم کو روکیں گے تو جرم ہونا بند ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔